अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, जब भी कोई शख्स हज या उम्रा करने के लिए जाता है तो वो शख्स तवाफ़ करने के लिए बैतुल्लाह में यानी कि खाना काबा में जाता है। तो आप एक लम्हे के लिए सोचें कि आप बैतुल्लाह के सामने खड़े हैं, आपका दिल काँप रहा है और आंसू आपकी आंखों से बह रहे हैं, लेकिन उसी वक्त आपसे कोई ऐसी गलती सरजद होती है कि जो आपके तवाफ़ को बर्बाद कर दे, तो ये सोच भी हमारे दिलों को हिला कर रख देती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोगों से वहाँ पर ऐसी गलतियाँ सरजद होती हैं जो उनके तवाफ़ को कमज़ोर कर देती हैं या उनके तवाफ़ को बिल्कुल बातिल कर देती हैं, और उन्हें ख़ुद पता भी नहीं होता कि उनसे कौन सी गलतियाँ सरजद हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो में हम तवाफ़ में होने वाली 20 आम गलतियों के बारे में बात करेंगे, ताकि जब आप बैतुल्लाह के सामने खड़े हों, उस मुक़द्दस मकाम पर खड़े हों, ताकि आपका हर कदम, हर चक्कर और हर दुआ ऐसी हो कि जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी। क्योंकि असल कामयाबी यही है कि हम सिर्फ तवाफ़ ना करें बल्कि तवाफ़ सुन्नत के मुताबिक करें, ताकि हमारा तवाफ़ और हमारा हज और हमारा उम्रा कबूलियत के ज़्यादा करीब हो। तो आइए अब हम सीखते हैं सुन्नत के मुताबिक कदम ब कदम तवाफ़ का सही तरीका। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि तवाफ़ शुरू करने से पहले बहुत से लोग ज़बान से तवाफ़ की नियत करते हैं, यानी कि तवाफ़ की जो नियत है उसके अल्फाज ज़बान से अदा करते हैं। तो इस तरह से ज़बान से अदा करना ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि सिर्फ दिल में इरादा करना है तवाफ़ की नियत का, और वही असल नियत है, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीक़ाकार था। और दूसरे नंबर पर है कि दौरान तवाफ़ बैतुल्लाह की तरफ सीना या पीठ करके चलना। तो देखें, जब भी कोई शख्स, चाहे वो गलती से या जानबूझकर या भूल कर, दौरान तवाफ़ चलते हुए सीना या पीठ बैतुल्लाह की तरफ करता है, तो जितना एरिया वो इस तरह से तय करता है तो उसका वो हिस्सा जितना वो चला होगा वो तवाफ़ में शुमार नहीं होगा। और देखें, उम्रा के अंदर तवाफ़ एक फ़र्ज़ रुकन है। अगर इसमें से कुछ एरिया भी आपका रह गया तो फिर आपका तवाफ़ मुकम्मल नहीं होगा, और अगर तवाफ़ मुकम्मल ना हो सका आपका और आपको पता भी ना चला तो फिर आपका उम्रा भी नहीं होगा। और इसके बाद नाज़रीन, बहुत से लोग ये समझते हैं कि हजर अस्वद का बोसा लिए बिना तवाफ़ सही अदा नहीं होता। तो देखें, हजर अस्वद का बोसा लेना तवाफ़ में सुन्नत है, लेकिन शर्त यानी कि फ़र्ज़ नहीं है। और देखें, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है, और हदीस की किताबों में भी तवाफ़ के दौरान हजर अस्वद का बोसा लेने का मुकम्मल तरीका बताया गया है। यानी कि हजर अस्वद का बोसा लें, यानी कि उसका इस्तेलाम करें, लेकिन अगर वहाँ पर रश मौजूद हो तो फिर उसको सिर्फ हाथ से छूकर अपने हाथ को चूम लें, और अगर इससे भी ज़्यादा रश हो कि आप वहाँ तक पहुँच ही ना सकें तो आप दूर से उसका इस्तेलाम करें। यानी कि इस्तेलाम के 3 तरीके हैं कि होंठों से चूम कर, या हाथ को टच करके, या दूर से हाथ के इशारों से इस्तेलाम करना। तो ये तीनों तरीके हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। तो अब इसी बात पे अड़ जाना कि जब तक हम होंठों से बोसा नहीं लेंगे उस वक्त तक हमारा तवाफ़ सही नहीं होगा, तो ये बात भी गलत है। दूर से इशारा कर लेंगे वो भी हजर अस्वद का इस्तेलाम ही है, और उस पर भी उतना ही अजर व सवाब है जितना कि हम उसको बराह रास्त अपने होंठों से चूमें। और इसके अलावा बहुत से लोगों को वहाँ पर देखा गया है कि वो खाना काबा के चारों कोनों को इस्तेलाम करते हैं, यानी कि उनको हर कोने से जब वो गुजरते हैं तो उसको इस्तेलाम कर रहे होते हैं, हाथ का इशारा कर रहे होते हैं। तो देखें, ये तरीक़ाकार भी सुन्नत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इस्तेलाम जो है वो सिर्फ हजर अस्वद का है और उसके बाद रुकन यमानी का है। रुकन यमानी के पास अगर आपको रश नहीं मिलता है तो आप उसको हाथ से छूकर आगे गुजर जाएं, लेकिन ना उसको चूमना है, क्योंकि बहुत से लोग जब रश कम होता है तो उसको चूमना शुरू कर देते हैं। तो उसको चूमना भी सुन्नत से साबित नहीं है, सिर्फ हाथ से छूकर आगे गुजरना साबित है। और अगर वहाँ पर रश होता है, आप रुकन यमानी तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो फिर आप दूर से उसको इस्तेलाम नहीं करेंगे। और बहुत से लोग ऐसा करते हैं, जब रुकन यमानी के पास रश होता है, वहाँ से गुजरते हैं तो दूर से ऐसे उसको इस्तेलाम करते हैं कि जैसे हजर अस्वद का इस्तेलाम कर रहे हों। तो इस तरह दूर से भी इस्तेलाम नहीं करना है रुकन यमानी का। और इसके बाद है कि बहुत से लोग तवाफ़ के 7 चक्करों में रमल करते हैं या बिल्कुल रमल को छोड़ देते हैं। तो देखें, रमल का मतलब है कि पहलवानों वाली चाल चलना। तो रमल जो है वो सिर्फ पहले 3 चक्करों में है। तो उम्रा के तवाफ़ में पहले 3 चक्करों में रमल करना, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता चलना, पहलवानों वाली चाल, थोड़ा अकड़ के, तो वो पहले 3 चक्करों में सुन्नत है। लेकिन बहुत से लोग लाइल्मी की वजह से 7 चक्करों में ही तवाफ़ के वो रमल कर रहे होते हैं, तो वो तरीक़ाकार भी गलत है। और देखें, बहुत से मर्द हजरात ऐसा करते हैं कि वो जब ख़वातीन के पास से गुजरते हैं या रश बहुत ज़्यादा होता है तो ख़वातीन को धक्के दे रहे होते हैं, या कुछ ख़वातीन भी ऐसी होती हैं कि जो कोहनियाँ मार कर मर्दों को साइड पे कर रही होती हैं। तो देखें, ये दोनों का ये तरीक़ाकार गलत है।
مردوں نے بھی خواتین کا اور خواتین نے بھی مردوں کا ادب کرنا ہے اور ان کے لیے جگہ مہیا کرنی ہے۔ خاص طور پر مردوں نے جس وقت عورتیں آ رہی ہوں تو ان کو جگہ دے دیں تاکہ بے پردگی بھی نہ ہو اور آپ غیر محرم عورت کے ساتھ ٹچ بھی نہ ہو، اور اسی چیز کا خیال عورتوں نے بھی رکھنا ہے۔ اور جس جگہ پر مردوں کا زیادہ ہجوم ہو عورتیں اس جگہ پر نہ جائیں، اور جس جگہ پر عورتوں کا زیادہ ہجوم ہو اس جگہ پر مرد حضرات نہ جائیں۔ اور اس کے بعد ہے کہ بہت سی خواتین کے بازو یا ان کے جو قمیض یا عبایا ہے اس کا جو گلا ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے، تو اس طرح کی حرکت بھی وہاں پر نہیں کرنی ہے، کیونکہ حالت احرام میں ویسے بھی عورت کے لیے تو منع ہے، لیکن حالت احرام میں خصوصی طور پر منع ہے کہ وہ زیب و زینت نہیں دکھا سکتی، تو اس لیے خواتین نے ان چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ مرد حضرات کا اجتباء نہ کرنا، یعنی کہ دائیں کندھے کو احرام کی چادر سے باہر نہ نکالنا، اور اسی طرح سے دونوں کندھوں پر طواف کی چادر کو لے کر طواف کرنا۔ تو یہ طریقہ کار بھی غلط ہے، کیونکہ سنت یہی ہے کہ طواف کے 7 چکروں میں مرد حضرات نے اجتباء کرنا ہے، یعنی کہ اپنے دائیں کندھے کو احرام کی چادر سے باہر نکال کر طواف کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ طواف کے ہر چکر کے لیے دعا مختص کرنا۔ تو دیکھیں کوئی دعا کسی بھی چکر کے لیے مختص نہیں کی کہ پہلے چکر میں آپ یہ دعا پڑھیں گے، دوسرے میں یہ پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مختلف ایپس میں، مختلف کتابوں میں کہ پہلے چکر کی یہ دعا ہے، دوسرے کی یہ، تیسرے کی یہ۔ تو دیکھیں یہ طریقہ کار غلط ہے۔ جو بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا طواف کے دوران کی ثابت ہے، اور وہ آپ نے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ہر چکر میں پڑھنی ہے، اور یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ اور ناظرین وہ دعا یہ ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ تو اس کے علاوہ جو بھی آپ کو عربی کے اندر دعائیں آتی ہیں یا آپ کی جو بھی زبان ہے، آپ کی دلی جو مراد ہے، وہ آپ جائز دعائیں تمام یہاں پر مانگ سکتے ہیں، کیونکہ طواف کے دوران ویسے تو وہاں پر قدم قدم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن بالخصوص طواف کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور خاص طور پر حجر اسود کے سامنے یا ملتزم پر یا رکن یمانی کی جو سائیڈ ہے، ان سائیڈوں پر بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے کہ طواف کے دوران جس وقت لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اونچی اونچی آواز سے زور زور سے چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ اونچی آواز سے رو رہا ہوتا ہے اور اس وقت وہ پھر دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اس طرح سے کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے طواف کا خشوع اور خضوع ختم ہو جاتا ہے، اور جو دوسرے لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں بھی ان کی وجہ سے الجھن ہوتی ہے، اور ان کے طواف کا خشوع اور خضوع بھی ختم ہوتا ہے، اور وہ اپنا طواف پھر اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتے مکمل دھیان کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ہے کہ بہت سے لوگ جو گروپ کی شکل میں جاتے ہیں یا قافلے کی شکل میں جاتے ہیں، تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ پورا گروپ پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے اور ایک شخص آگے جا رہا ہوتا ہے، اور وہ اونچی اونچی آواز سے دعائیں کہلوا رہا ہوتا ہے اور پیچھے پورا گروپ وہ دعائیں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے دیکھیں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کتنے اچھے طریقے سے عمرہ ادا کر رہے ہیں، کہ انہیں ہر عمل کا پتہ چل رہا ہے، ایک عمل ایک شخص انہیں بتا رہا ہے اور یہ پیچھے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ طریقہ کار بھی سنت کے خلاف ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، اور صحابہ کے پیچھے صحابیات تھیں اور ازواج مطہرات تھیں۔ تو دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مجھ سے طواف کے، عمرہ کے، حج کے مناسک سیکھ لو، ہو سکتا ہے میں آئندہ سال آپ لوگوں میں موجود نہ ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو چاہتے تو انہیں دعائیں کہلوا سکتے تھے تاکہ سب کو پتہ چل جاتا کہ کون کون سی دعائیں پڑھنی ہے، کس عمل کو کیسے کرنا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے سیکھ لو۔ تو اس سے ہمیں دیکھیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک تو ہم نے سیکھ کر جانا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس طرح گروپ کی شکل میں بے شک جائیں، لیکن دعائیں کہلوانا، اونچی اونچی آواز سے دعائیں پڑھنا، یہ طریقہ کار غلط ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی اور دعائیں مانگنی ہے، آپ نے کوئی اور مانگنی ہے، چوتھے بندے نے کوئی اور دعائیں مانگنی ہے۔ تو ہر انسان کی اپنی اپنی مراد ہوتی ہے جو اس نے دعائیں مانگنی ہوتی ہیں۔ اب جب اونچی آواز سے ایک گروپ کہلوا رہا ہے، باقی سب کے ذہنوں کا ایک تو خشوع اور خضوع ختم ہو جائے گا طواف کا، دوسرا ان کی جو دعائیں تھیں، انہوں نے جو سوچی ہوئی تھی وہ دعائیں وہ نہیں مانگ سکیں گے۔ تو اس لیے اس طریقہ کار سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت یا بوسہ دینے کے بعد بھی حجر اسود کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور مطاف میں اس وقت رش ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ حجر اسود کا بوسہ یعنی کہ ہونٹوں سے ڈائریکٹ اس کو چوم رہے ہیں، استلام کر رہے ہیں تب بھی، اور اگر آپ دور سے اشارہ کر رہے ہیں ہاتھ سے تب بھی، آپ نے وہاں پر رکنا نہیں ہے بلکہ آگے چلتے رہنا ہے۔
تو دیکھیں دور سے استلام کا کیا طریقہ کار ہے کہ ایک لمحے کے لیے، صرف 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے آپ نے معمولی سا رک کر حجر اسود کا استلام کرنا ہے کہ بسم اللہ واللہ اکبر، اور فوراً آگے چل دینا ہے۔ بہت سے لوگ وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ دیر لگا دیتے ہیں رکنے میں، تو پیچھے سے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو انہیں پھر مشکلات ہوتی ہے، اور وہاں پر دیکھنے میں آیا ہے اکثر کہ طواف کرنے والے لوگ وہاں پر بہت زیادہ سلو ہو جاتے ہیں یا انہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ٹچ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا تاکہ وہاں پر رکاوٹ نہ ہو۔ اور اس کے بعد ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگ خانہ کعبہ کی دیواروں سے یا خانہ کعبہ کے غلاف سے کپڑے لگا رہے ہوتے ہیں، جائے نماز لگا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی کپڑا ایسا لے کے ساتھ جاتے ہیں کہ جو ان کا احرام ہوتا ہے یا سفید کپڑا وہ کفن کے طور پر لے کے جاتے ہیں، اور اس کو دیواروں کے ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں کہ تبرک حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھیں تبرک کی نیت سے ایسا کرنا غلط ہے۔ صرف آپ حجر اسود کا استلام اور رکن یمانی کو چھو سکتے ہیں، وہ بھی طواف کے دوران، اور وہ ایک عبادت ہے، سنت طریقہ ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ تبرک حاصل کرنے کے لیے غیر طواف میں اس طرح سے کوئی اعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کا درست نہیں ہے۔ اور طواف کے دوران بھی آپ حجر اسود، رکن یمانی اور ملتزم ان جگہوں کے علاوہ بیت اللہ کو ٹچ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت نہیں ہے، اور نہ صحابہ نے اس طرح کا کوئی عمل کیا ہے۔ اور کچھ نوجوان خاص طور پر ایسا کام کرتے ہیں کہ جس وقت وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو اگر انہیں گرمی محسوس ہوتی ہے تو وہ اوپر والی چادر اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں یا اس کو گلے میں ڈال لیتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی ان کا غلط ہے۔ تو دیکھیں ایک چادر آپ لوگوں نے بطور تہمت باندھ کے رکھنی ہے مرد حضرات نے، اور دوسری آپ نے احرام والی چادر سے دائیں کندھے کو باہر نکال کر وہ آپ نے اوپر اوڑھنی ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے، اس چادر کو اتارنا سنت طریقہ نہیں ہے بلکہ وہ آپ کا ایک غلط عمل ہے۔ اور دیکھیں بہت سے لوگ مقام ابراہیم کو بوسہ لے رہے ہوتے ہیں تبرک کی نیت سے، اس کو چھونا اپنے لیے ایک عبادت سمجھتے ہیں، تو تبرک کی نیت سے یا عبادت سمجھ کر اس کو نہیں چھونا، اور نہ ہی ایسا کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد طواف کے جو نوافل ہیں، یعنی کہ واجب الطواف 2 رکعت نماز نفل، وہ آپ نے مقام ابراہیم کے سامنے ادا کی تھی۔ اور ایک ناظرین عام طور پر غلطی لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ جن کے ساتھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو دیکھیں بچے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ بچے ہیں کہ جو خود اپنی نیت کر سکتے ہیں، اور ایک وہ چھوٹے بچے ہیں کہ جو خود نیت نہیں کر سکتے تو ان کے والدین ان کی طرف سے نیت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جس وقت والدین طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اگر والدین ان کی طرف سے نیت کریں اور اپنی بھی نیت کریں تو بہت سے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ان کا طواف نہیں ہوگا، ان میں سے کسی ایک کا ہوگا۔ تو دیکھیں والدین نے کرنا یہ ہے کہ وہ اپنے طواف کی نیت بھی دل میں کر لیں گے اور اس بچے کے طواف کی نیت بھی دل میں کر لیں گے، اور اس کو اپنے ساتھ چلائیں یا اپنے کندھوں پہ بٹھا کے طواف کروائیں، تو اس طرح سے دونوں کا طواف ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کی نیت کرتے ہی نہیں ہیں اور طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو دیکھیں یہ طریقہ کار بھی غلط ہے، کیونکہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو یا تو نیت کروائیں یا ان کی طرف سے خود نیت کر لیں۔ اور بچوں سے عمرہ سے ریلیٹڈ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو آپ وہ بھی ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے بچوں کے ساتھ جا کر عمرہ کرنا ہوتا ہے اور بچوں کی نیت کس طرح سے کون کون سے مقام پر آپ نے کرنی ہے۔ اور دیکھیں یہ غلطی بھی لوگوں سے عام ہوتی ہے، اور ناظرین وہ غلطی یہ ہے کہ جس وقت آخری چکر طواف کا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ حجر اسود کے سامنے پہنچنے سے پہلے ہی اپنا طواف ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اگر آپ کا طواف کا کچھ حصہ بھی رہ گیا تو پھر آپ کا طواف مکمل نہیں ہوگا، تو اس میں پھر کیا ہے کہ یا تو آپ کو دم دینا ہوگا، اور اگر آپ نے دم نہ دیا تو پھر آپ کو گناہ بھی ہوگا اور آپ کا عمرہ بھی مکمل نہیں ہوگا یا آپ کا طواف مکمل نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نفل طواف کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے اس طرح سے کیا ہے تو پھر آپ کے ذمہ طواف کرنا واجب ہوگا، اور جب تک آپ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو گناہ بھی ملتا رہے گا۔ تو جس وقت آپ کا آخری چکر ہو تو آپ نے اچھے طریقے سے تسلی کر لینی ہے کہ آپ حجر اسود کے سامنے پہنچ چکے ہیں اور اب آپ کا طواف کا 7واں چکر مکمل ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کہ طواف کے چکروں میں ادھر ادھر دیکھنا، تو جس وقت بہت سے لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ادھر ادھر بلڈنگز کی طرف یا بار بار بیت اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو سعادت سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیں جس وقت انسان پہلی دفعہ جاتا ہے تو نظریں تو اس کی بار بار جاتی ہیں بیت اللہ کی طرف، لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ کنٹرول کریں، جیسے ہی نظر جاتی ہے آپ پھر فوراً سیدھا دیکھنا شروع کر دیں، کیونکہ دیکھیں طواف کے دوران دنیاوی باتیں کرنا یا ادھر ادھر دیکھنا یہ طواف کے آداب کے خلاف ہے۔ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن خشوع اور خضوع طواف کا وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ طواف ایک طرح کی نماز ہی ہے، لیکن اس میں ضرورت کے تحت ادھر ادھر دیکھنے اور ضرورت کے تحت ہی باتیں کرنے کی اجازت ہے۔
تو اس لیے آپ نے ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنا طواف مکمل کر سکیں۔ اور اس کے بعد ناظرین کہ بہت سے لوگ طواف کے چکروں میں بلا وجہ بنا کسی عذر کے وقفہ کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں طواف کے 7 چکروں میں آپ نے وقفہ نہیں کرنا بلکہ تسلسل قائم رکھنا ہے۔ صرف آپ فرض نماز کے لیے رک سکتے ہیں یا آپ نماز جنازہ کے لیے رک سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے طواف کے چکروں میں رکنا نہیں ہے، اور بلا کسی عذر کے آپ نے بیٹھ کر یعنی کہ ویل چیئر پہ طواف نہیں کرنا، کیونکہ چل کر طواف کرنا یہ بھی ایک واجب عمل ہے۔ تو ناظرین آپ نے ان غلطیوں سے ضرور بچنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ ایسی غلطیاں ہیں کہ جو میں نے اس وقت بیان نہیں کی ہیں تو آپ وہ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو، اور آئندہ جب کبھی میں اس طرح سے ویڈیو بناؤں تو آپ کے ان کمنٹس کو بھی اس میں لازمی شامل کروں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور غلطیوں سے پاک اپنا طواف سنت کے مطابق ادا کر سکیں۔ اور ناظرین مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔